अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मरियम नवाज़ की ताज़ा ऑडियो लीक पर गुफ्तगू, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है शहजाद अकबर ने काबीना को ऑडियो लीक से आगाह किया। अरकान ने कहा मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद मीडिया पर मनपसंद खबरें चलवाने की कोशिश करते रहे। वज़ीर आज़म का ऑडियो लीक पर ज़्यादा बातचीत से गुरेज, कहा इन लोगों की दबाव डालकर मनपसंद फैसले लेने की रिवायत रही है। मुश्किल वक्त ज़्यादा नहीं, मार्च तक अच्छी खबरें मिलेंगी। सूरत हाल में ठहराव होगा, महंगाई और माशी हालात से मुताल्लिक अच्छी खबरें आएंगी। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ जी। और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। नून लीग और जंग जियो का गठजोड़, मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक, सीनियर सहाफ़ी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्जामात लगाए गए, नाज़िबा कलिमात भी कहे गए। परवेज़ रशीद मरियम नवाज को जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड की रिपोर्ट दे रहे हैं कि हसन निसार हमें गालियां देता है। इरशाद भट्टी भी घटिया गुफ्तगू करता है। मज़हर अब्बास की गुफ्तगू भी हमारे खिलाफ होती है। जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं, यही सुलूक हफीजुल्लाह न्याजी इमरान खान से करता है। हफीजुल्लाह न्याजी को हटा दिया गया। दरख्वास्त है मीर शकील से बात करें, जिस पर मरियम नवाज कहती हैं मैं पूछूंगी। मरियम नवाज की 2 सहाफ़ियों को टोकरियां देने की भी हिदायत। कह रही हैं अब्बू आज़रबाईजान से 2 टोकरियां लाए हैं, एक नुसरत जावेद और दूसरी राना जवाद को देनी है। नुसरत जावेद की तस्दीक, कहा एक बार टोकरा आया जिसमें फल थे। ऑडियो टेप से मीडिया की आज़ादी को खतरा है, कुछ लोगों की ज़बान बंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे लग रहा है बड़े टीवी चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी नून लीग तय कर रही है। सेनेट इजलास में मरियम नवाज की ऑडियो लीक से मुताल्लिक ARY न्यूज़ की खबर की गूंज। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने मामला ऐवान में उठा दिया, कहा ऑडियो लीक्स नून लीगियों के चेहरे बेनकाब करती है। जब जबर का दौर था तो सहाफ़ियों के नाम लेकर हिदायत दी गईं। नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट लिफाफे पर है। फरूख हबीब कहते हैं शरीफ खानदान सहाफ़ियों की आवाज़ बंद, गालम गलोच और डिक्टेट करते रहे। जो आज़ादाना राय रखता, इनसे कंट्रोल नहीं होता, उसको अपने रास्ते से हटा देते थे। शहबाज गिल ने कहा पहले ही जानते थे कि ये लोगों को गालियां देते हैं। हसन निसार और मज़हर अब्बास के बारे में जो कहा उस पर अफसोस हुआ। क्या यही ऑडियो अगर जो है वो इमरान खान की सामने आ जाती, क्या बाकी सारे मीडिया हाउसेस का भी यही रवैया होता? जी आज कुत्ता कहा है, मुझे कोई दुख नहीं, घटिया कहा है तो कल आपको भी कह सकते। क्या ऐसी ऑडियो इमरान खान की आती तो सब खामोश होते? प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में फारूक हबीब ने सवाल उठा दिया। तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा इमरान खान की ऑडियो आती तो शोर मचा होता, मीडिया तंजीमें आवाज उठाएं। आज मुझे कुत्ता कहा, कल किसी और को कहेंगे। नून लीग वाले फाशिस्ट हैं। मज़हर अब्बास बोले नून लीग का ये पुराना माइंडसेट है, वो डराकर या लालच देकर कंट्रोल करना चाहते हैं। मालूम नहीं मीडिया तंजीमों ने क्यों रद्द अमल नहीं दिया। तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पैसों के लिए लोग सिर्फ इमरान खान पर भरोसा करते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस टाएं टाएं फिश हो गया। पार्टी के 53 नहीं 26 अकाउंट हैं, जिनमें 8 गैर फाल हैं। ब्रेकिंग के चक्कर में गलत खबर ना चलाएं। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसका फंडिंग सिस्टम कानूनी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा नून लीग की 45 करोड़ चंदे की वजाहत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के 35 करोड़ के अतियात का कोई रिकॉर्ड नहीं। चाहते हैं तीनों जमातों का केस एक ही तरह से देखा जाए। ऐसा नहीं हो सकता एक पार्टी का केस चलाया जाए और दूसरों की स्क्रूटनी ना हो। इमरान न्याजी साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो 1 लाख रुपया टैक्स देते थे। 2 सालों के अंदर यकायक इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया हो गया। इमरान न्याजी ने वजीर आजम बनने से पहले 1 लाख टैक्स दिया। 2 साल के अंदर इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ हो गया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गोलाबारी। कहते हैं
عمران نیازی مسٹر کلین ہیں تو ذرائع آمدن بتائیں، وزیر اعظم بننے کے بعد ٹیکس 1000 گنا کیسے ہو گیا؟ لیکن جو پروہیبٹڈ فنڈز ہیں جو کہ کیس پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو بنا ہوا تھا، کوئی ممنوع فنڈ جو ہے وہ آیا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ضبط ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ نہیں، ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے۔ ممنوع فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو فنڈ ضبط کیے جا سکتے ہیں، کوئی پارٹی کالعدم نہیں ہو سکتی۔ وکیل تحریک انصاف شاہ خاور کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا فورن فنڈنگ کا مطلب ہے کہ کوئی غیر ریاست ملک کے خلاف استعمال کے لیے فنڈ فراہم کرے۔ غیر ملکی شخص پارٹی کو فنڈنگ کرتا ہے تو ممنوع فنڈنگ زمرے میں آئے گا۔ سرٹیفکیٹ دینے میں اور بیان حلفی میں فرق ہوتا ہے۔ کراچی میں کبھی کبھار بارش ہوتی ہے، گاؤں والا ماحول نہیں ہے کہ ہر ٹائم بارش ہوتا ہے، تو اس لیے انجوائے کرتے ہیں۔ گھر میں بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کراچی والے ہیں تو ہم اس طرح موسم کے شیدائی ہیں۔ کراچی میں دن بھر حسین موسم کے بعد شام کو برسات، مختلف علاقوں میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی جمعرات تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی، بجلی کی آنکھ مچولی نے شہر قائد میں سہانے موسم کا مزہ کرکرا کر دیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم، لیپا اور چکوٹی میں روئی کے گالوں کی برسات، مالم جبہ، کالام، شانگلہ، چلاس، دیر بالا اور چترال میں بھی برف باری۔ لواری ٹنل پر ٹریفک متاثر، انتظامیہ کی سڑک کلیئر کروانے کی کوشش۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش نے تباہی مچا دی، ندی نالوں میں طغیانی، تربت کا دوسرے علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، سیلاب سے مختلف دیہات میں مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ گوادر میں نشیبی علاقے زیر آب، دکانوں میں پانی بھر گیا۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ، قمبرانی روڈ، مشرقی اور مغربی بائی پاس پر جگہ جگہ پانی جمع، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پاک فوج کے جوان عوام کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے گوادر اور تربت کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوجی جوان سول انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ مقامی آبادی اور سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے نکاسی آب کا عمل بھی جاری، پسنی، جیوانی، سربندر، نگور میں خوراک اور شیلٹرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان ان 10 ملکوں میں دنیا میں ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج کے لیے۔ ہمیں سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو روکنے کے لیے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثر ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ روکنے کے لیے کئی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گرین پاکستان اسٹیمولس پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو ماحولیاتی آلودگی کے خراب اثرات ہوں گے۔ پاکستان کے لیے 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے جنگلات کو بچانا ہے۔ 15 نئے نیشنل پارکس بنائے جائیں گے، سیٹلائٹ اور ڈرونز کے ذریعے پارکس کے تحفظ کو مانیٹر کریں گے۔ عالمی بینک کے ساتھ معاہدہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے تفتیش مکمل نہ ہونے پر عدالت برہم، ریمارکس دیے 16 ماہ ہو گئے ابھی تک تفتیش مکمل کیوں نہ کی؟ محکمے کا والی وارث کون ہے؟ کس کو طلب کروں؟ کیوں نہ ساری انویسٹیگیشن ٹیم کو ہی شو کاز نوٹس جاری کر دوں؟ آپ کے ڈائریکٹر نے تو بیان دیا تھا اتنا ریکارڈ ہے کہ ٹرک بھرا جا سکتا ہے۔ ہر صورت 10 دن میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ ملزمان کی عبوری ضمانت میں 14 جنوری تک توسیع۔ شہباز شریف کہتے ہیں کون نہیں جانتا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے۔ عمران صاحب اور نہ شہزاد اکبر اور نہ ثبوتوں کے ٹرک اور صندوق پہنچے، شاید ثبوت سے بھرے ایف آئی اے ٹرک کے ٹائر پنکچر ہو گئے۔ مریم اورنگزیب کا ثبوتوں سمیت عمران خان اور شہزاد اکبر کی گمشدگی کے اشتہار کا مطالبہ، کہتی ہیں روزانہ سماعت کی درخواست کرنے والے تحقیقاتی رپورٹ جمع نہ کروا سکے۔ کہاں ہیں ثبوتوں کے وہ صندوق جو عدالت میں پیش ہونے تھے؟ عمران صاحب 100 سال بھی تفتیش کریں تو کرپشن نہیں ملے گی۔ آر یا پار ہو سکتا ہے، 3 مہینے اہم ہیں۔ قومی مفاد میں قومی حکومت بن سکتی ہے۔ حکومتی اتحادی فنکشنل لیگ کا قومی حکومت بننے کا اشارہ۔ پیر صدر الدین راشدی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے ملکی مفاد میں کرتی ہے۔
کراچی میں کورونا کیسز میں اضافہ، محکمہ صحت نے کاروباری اوقات محدود کرنے اور اسکولز بند کرنے پر غور شروع کر دیا، حتمی فیصلہ 2 سے 3 روز میں متوقع۔ کراچی میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.9% ہو گئی۔ کراچی میں ویکسینیشن کی شرح ملک میں سب سے کم ہے، صرف 40% لوگوں نے ویکسینیشن کروائی۔ ملک میں اومیکرون کے کیسز بھی بڑھنے لگے، لاہور میں 39 نئے کیسز سامنے آ گئے، مجموعی تعداد 151 ہو گئی۔ پاکستان آنے والے 15 سال سے زائد عمر کے مسافروں کو 48 گھنٹے قبل PCR کروانا ہوگا۔ یورپ سے آنے والوں کے لیے ریپڈ ٹیسٹ لازمی قرار۔ سول ایویشن نے حکم نامہ جاری کر دیا، عمل درآمد آج سے ہوگا۔ یہ ان کو لے جائے گا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے اور اس میں جتنے اختیارات سلب کیے گئے ہیں وہ بلدیاتی حکومت کو واپس کی جائیں۔ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری، بارش اور شدید سردی میں حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء کو گھر جانے کی اجازت دے دی، شرکاء ڈٹ گئے، گھروں کو جانے سے انکار۔ سندھ کے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف متحدہ کا بھی بنارس چوک پر احتجاج، کنور نوید جمیل کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت نے سندھ پر کالا قانون مسلط کیا ہے، پینے کا صاف پانی، سڑکوں کی تعمیر اور ہسپتالوں کا قیام کراچی کا حق ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی بولے، اسمبلی کے باہر دھرنے کا جواز سمجھ نہیں آتا، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ قانون تو پاس کرے گا، اگر اپوزیشن نے دھرنا ہی دینا ہے تو سندھ سیکریٹریٹ پر دے۔ اٹارنی جنرل کی مدینہ مسجد کو مسمار کرنے کے حکم پر نظر ثانی کی استدعا مسترد، سندھ حکومت سے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پارک سے تجاوزات گرانے کا حکم واپس نہیں ہوگا، ہم نے اپنے فیصلے واپس لینا شروع کر دیے تو کارروائی کا کیا فائدہ، صرف اتنا کر سکتے ہیں جب تک نئی جگہ نہ ملے مسجد نہ گرانے کا حکم دے دیں۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے، زمینوں پر قبضے میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے، تجاوزات پر مسجد کی تعمیر غیر مذہبی اقدام ہے، اسلام اس اقدام کی اجازت نہیں دیتا، مسجد بنانی ہے تو اپنی جیب سے بنائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے PSL بڈنگ کے خلاف جنگ جیو کی درخواست خارج کر دی، ریمارکس دیے، آپ نے GRC فورم کی موجودگی کے باوجود ہائی کورٹ میں رٹ کی، ایسا ہوتا رہا تو کیا ساری سول کورٹس بند کر دیں؟ PCB کے وکیل تفضل رضوی بولے، بڈنگ میں پروسیس کو مکمل فالو کیا گیا، نیلامی میں قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، رٹ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، درخواست قابل سماعت نہیں، اسے مسترد کیا جائے۔ اعتزاز احسن نے دلائل دیے کہ PSL برانڈ پوری دنیا میں مقبول ہے، PSL میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو سرمایہ کاری، کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ ڈالر کی قدر میں سب سے زیادہ اضافہ 200% پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ہوا، 1988 سے 1999 تک دونوں جماعتیں حکومت میں رہیں، ڈالر 16 روپے سے بڑھ کر 51 روپے پر پہنچا۔ پرویز مشرف کے 9 سال میں ڈالر کی قدر صرف 17% بڑھی۔ 2008 سے 2018 کے دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں روپیہ پھر بے قدری کا شکار رہا، ڈالر 61 سے بڑھ کر 122 روپے کا ہو گیا۔ تحریک انصاف کے 3.5 سال کے دور میں ڈالر صرف 45% اوپر آیا۔ PDM کا بلا مقصد احتجاج دم توڑ چکا، اپوزیشن کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے ہر موقع پر ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی، انتشار کی سیاست کرنے والوں کو جوش نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اپوزیشن میں نہ مانوں کی رٹ چھوڑ کر عملیت پسندی کا مظاہرہ کرے، قوم کو اتحاد اتفاق کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے نہیں تھی۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 1 روپے 7 پیسے مہنگی، اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی کے صارفین پر 1 ارب 91 کروڑ کا بوجھ پڑے گا، فیصلے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس کی سماعت۔ علی ظفر کے وکلاء کی میشا شفیع کے بیان پر جرح مکمل نہ ہو سکی، 8 جنوری کو دوبارہ طلب۔ وکیل نے میشا شفیع سے پوچھا، تالیہ مزار نے آپ پر غیر مناسب تعلقات کا الزام لگایا ہے۔ میشا شفیع نے کہا، میرے پاس ہر الزام کا جواب دینے کا وقت نہیں۔
میشا شفیع کی تضاد بیانی بھی کھل گئی۔ میشا نے جس اسٹیج شو سے متعلق ہراسانی کا الزام لگایا اس کی تعریف کے میسج بھی کیے۔ آج عدالت میں میسیجز کا اعتراف کیا، پہلے انکار کرتی رہی ہیں۔ عدالت کے باہر سوالوں کے جواب نے غیر سنجیدگی دکھائی، اہم سوالوں کا جواب دینے کے بجائے ARY کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ پاکستان نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی کا قتل، عدالت نے مرکزی ملزم رضوان حبیب سمیت 6 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی حکام نے عدالت کو بتایا کہ تفتیش مکمل کر لی گئی، آلائے قتل، لاش، گاڑی، مقتولہ کا سامان اور ملبوسات برآمد کر لیے۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی درگاہ پہنچ گئے۔ سوئس سفیر نے مزار پر چادر چڑھائی، درگاہ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ سوئس سفیر نے درگاہ پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سنا، ویڈیو بھی بنائی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سالانہ ایوارڈز 2021 کے لیے نامزدگیاں، ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کے لیے بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤوف اور شاہین آفریدی نامزد۔ سال کی متاثر کن پرفارمنس اور ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کیٹیگری کے لیے بھی کھلاڑی شارٹ لسٹ کیے گئے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2143 درہم کا ہو گیا، 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔